15 रमज़ान 3 हिजरी बमुताबिक 1 मार्च 625 को अल्लाह पाक ने अपने हबीब को पहला नवासा अता किया, जिसको अल्लाह के हबीब ने अपने गोद में लेकर हसन के नाम से नवाजा और कुनियत अबू मोहम्मद दी। आज के दौर में हसन बहुत मरूफ और जाना पहचाना सा नाम लगता है, लेकिन जब आपका नाम हसन रखा गया उस दौर में ऐसे नाम रखने का रवाज नहीं था। आपसे पहले दुनिया में किसी बच्चे का नाम हसन नहीं रखा गया। उस वक्त सबको ये नाम अजीब लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस नाम को सबकी दिलों में महबूब बना दिया। आपके वालिद सैयदना अली इब्ने तालिब, जिसने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, दुनिया उसको शेर खुदा के लक़ब से जानती है। आपकी वालदा सैयदा फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थी। इंतहाई परहेजगार और गुफ्तगू में सदाकत के जोहर नुमाया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे लगते जिगर है, जो चीज उसे बेचैन कर दे वो मुझे परेशान करती है, और जो उसे तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देती है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हसन पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम हरब रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया, अपना बेटा मुझे दिखाओ, क्या नाम रखा है तुमने उसका? हज़रत अली कहते हैं हरब। आपने फरमाया, नहीं, इसका नाम हसन है। फिर जब हुसैन की विलादत हुई तब भी मैंने अपने बेटे का नाम हरब रखा। इस बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और कहा, मुझे अपना बेटा दिखाओ, क्या नाम रखा है तुमने इसका? आपने वही जवाब दिया, हरब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसका नाम हुसैन है। तारीख ने लिखा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार किया करते थे और अपने कंधों पर सवार किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन खास मकाम और फजीलत वाले होंगे। हजरत अबू बकर बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खुतबा दे रहे थे तो सैयदना हसन आए, हत्ता के मिंबर पर चढ़ाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरा बेटा सरदार है और यकीनन अल्लाह ताला इसके साथ मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर अपने नाना से खेला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन के यूं खेलने से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने को बताते थे कि ये मेरा नवासा मुझसे बड़ा प्यार करता है और मैं उससे। जो हसन से दोस्ती कर ले उसने मुझसे दोस्ती कर ली, और जिसने मुझसे दोस्ती कर ली उसने अल्लाह से दोस्ती कर ली। अब्दुल्लाह बिन शद्दाद कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हसन को कंधों पे उठाए हुए तशरीफ लाए। उन्हें आगे बिठाकर आपने नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहा। दौराने नमाज आपने सजदा किया और उसे लंबा कर दिया। अब्दुल्लाह बिन शद्दाद कहते हैं, मैंने सर उठाकर देखा तो सैयदना हसन आपकी पुष्ट पर थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो सहाबा अकराम ने आपसे कहा, या रसूलल्लाह, नमाज के दौरान आपने सजदा लंबा किया, हमने सोचा शायद आपकी तरफ वही नाज़िल की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल बात ये है कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया, मैंने उसकी ख्वाहिश को पूरी होने तक जल्दी करने को नापसंद किया। सन 11 हिजरी
آپ ابھی 7 سال کے بچے ہی تھے تو آپ کے نانا اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو کوچ کر گئے۔ جب لوگوں کی نظر امام حسن علیہ السلام پر پڑتی تھی تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے، ان کی دلوں پر غم کا سایہ چھا جاتا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا۔ سیدنا علی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سیدنا حسن وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر قریب سے گزرے تو انہوں نے سیدنا حسن کو اپنی گردن پر اٹھایا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم صورت ہیں۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے تھے۔ آپ ابھی اپنے نانا کی غم میں ہی تھے تو 7 سال 8 ماہ کی عمر میں آپ کی والدہ بنت رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول اللہ سے جاتے ملی۔ آپ بہت بردبار نرم مزاج کے مالک تھے۔ جو لوگ اپنی جہالت سے آپ کو تکلیف پہنچاتے آپ ان کو درگزر کر دیتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کے نزدیک عبادت تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام زمین پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ غلام ایک لقمہ خود کھاتا اور دوسرا لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتا۔ آپ نے اپنے قدم مبارک اس غلام کی طرف بڑھا دیے۔ قریب جا کر اسے کہا، اے غلام یہ کیا ماجرا ہے؟ غلام مسکرایا اور بولا، مجھے اس بات سے بہت حیا آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے نہ کھلاؤں۔ آپ یہ بات سن کر کچھ سوچنے لگے اور پھر اس غلام کو کہا، یہیں ٹھہر کر میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس غلام کے آقا کے پاس آئے اور اس غلام کو اس باغ سمیت خرید لیا۔ پھر واپس آ کر اس غلام کو کہا کہ میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے، آج سے تم آزاد ہو اور یہ باغ بھی تمہارا ہے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے آپ زمانے بلغیت تک آ پہنچے۔ ایک صحابہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات یاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈالی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اگر سیدنا حسن اس کھجور کو کھا لیتا تو کیا حرج تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حلال نہیں ہے۔ جب عرب میں ظلم بڑھتا رہا اور ظالم حکمران اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی اور مسجد کوفہ میں 19 رمضان 40 ہجری کو نماز کی حالت میں ابن ملجم نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ بستر شہادت پہ آ گئے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھی، کیونکہ آپ کی عادات و اخلاق قابل تعریف تھے اور آپ کو خلیفہ چنا گیا۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ تقریباً 6 ماہ تک عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں کے خلیفے رہے اور ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی کی بیعت کی گئی۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن سب سے بڑھ کر فتنہ فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا وہ رائے کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا، میرا خیال ہے میں مدینے کا رخ کروں اور وہاں جا کے قیام کروں اور خلافت والا معاملہ معاویہ ابی سفیان کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ طول پڑ گیا ہے، خون ریزی بھی بہت ہو چکی ہے اور راستے منقطع ہو چکے ہیں، اور اسی طرح آپ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کے خون ریزی سے بچایا جائے۔ اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ صلح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے اور باقی عمر اپنے نانا کے شہر میں بسر کر دی۔ وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اجازت دے دی۔ بس 28 صفر 50 ہجری کو آپ کو پانی میں زہر ملا کر دے دیا گیا۔ جیسے ہی آپ نے پانی نوش فرمایا، آپ کے خون کے قطرے آپ کے منہ سے نکلنے لگے، گھر میں کوہرام مچ گیا، اور آپ نے اپنے بھائی امام حسین کو بلا کر وصیت کر دی کہ حسین، مجھے اپنے نانا کے پہلو میں تدفین کرنا، لیکن اگر وقت کے حکمران مجھے میرے نانا کے پہلو نہ دے تو مجھے میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ محفوظ ہو گئی ہے، اور وہ روح بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی تھی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ یقیناً حق کے حمایتی تھے، آپ اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پر نعمت جنت کی طرف سدھاریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کو عظیم بنا دے۔ بس امام حسن علیہ السلام کے مبارک جسم کو غسل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف لے جایا گیا۔ جنازہ تھوڑا ہی آگے بڑھا، اتنے میں مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے ان کے ساتھی آ گئے، اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے بھائی نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا تھا، اور بس امام حسن کے مبارک جنازے کو جنت البقیہ میں تدفین کر دیا گیا۔